क्या ये मुमकिन है कि ईरान के साथ जंग सिर्फ फौजी तसादुम ना हो बल्कि तेल की आलमी मंडी को बदलने की एक बड़ी चाल हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक की तेल और गैस की सप्लाई को कमज़ोर करके आलमी मंडी को उस तरफ मोड़ दिया जाए जहां सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी और को मिले? आज सूरत हाल ये है कि खलीज के कई बड़े तवानाई मराकज़ दबाव में हैं। कहीं ऑयल रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, कहीं एलएनजी की सप्लाई रुक रही है और समुद्री रास्तों के बारे में भी खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर खित्ते के तेल और गैस की फरोख्त के मनाजिर कम होते हैं तो इस खला को कौन पुर करेगा? इसी वीलॉग में मैं ये दिखाऊंगा कि अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, कतर, जापान, चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास ईंधन के कितने ज़खायर मौजूद हैं, कौन से ममालिक महफूज हैं, किन की मईशत शदीद दबाव में आ सकती है, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस पूरी जंग से आलमी तवानाई की मंडी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी हकीकत को जहन में रखना ज़रूरी है। दुनिया की मईशत का बड़ा हिस्सा अब भी तवानाई पे खड़ा है। तेल और गैस की कीमत बढ़ जाए तो दुनिया भर की सनतें, ट्रांसपोर्ट, बिजली की पैदावार और तजारत सब मुतासिर होती है। यही वजह है कि जब खलीज में किसी ऑयल फील्ड, रिफाइनरी या गैस टर्मिनल पे हमला होता है तो उसकी गूंज सिर्फ रियाद, दोहा या तेहरान तक महदूद नहीं रह रही, बल्कि न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो के मालियाती बाजारों तक पहुंच रही है। इसी तनाजुर में अगर मौजूदा कशीदगी को देखा जाए तो एक हैरान कुन सिलसिला सामने आता है। ईरान ने खुल के ये ऐलान किया कि उसके हमले सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद हैं। उसने अमरीकी फौजी अड्डों और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल की, मगर इसी दौरान जब सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी की तनसीबात यानी सऊदी आरामको हमलों की जद में आई तो ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस कार्रवाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि वो खित्ते के अरब ममालिक की ऑयल रिफाइनरीज यानी तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐसा करना पूरे खित्ते की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। मगर इस बयान के कुछ ही दिनों या घंटों बाद खित्ते में अजीब वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ। सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात मुतासिर हुई, फिर बहरीन की ऑयल रिफाइनरी के बारे में खबरें आईं कि वहां बड़ा धमाका हुआ और पैदावार मुतासिर हुई। इसी दौरान खलीज में कई दीगर तवानाई के मराकज़ के गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगीं। इन हमलों या धमाकों ने एक सवाल को जन्म दिया कि अगर ईरान इनकार कर रहा है और खुलेआम ऐलान भी कर रहा है कि वह अरब ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाएगा, तो फिर ये हमले आखिर हो कैसे रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे ईरान के नाम से ही रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? यहाँ से कहानी का दूसरा और ज़्यादा अहम रुख शुरू होता है, क्योंकि तवानाई की आलमी सियासत में सिर्फ वही अहम नहीं होता जो बयान में दिखाई दे रहा हो या मैदान में, बल्कि वो भी अहम होता है जो पसे पर्दा चल रहा हो। गुज़श्ता चंद बरसों में आलमी तवानाई का नक्शा तेज़ी से बदला है। अमेरिका, जिसे कभी तेल और गैस के लिए बैरूनी दुनिया पर इन्हसार करना पड़ता था, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। इस वक्त अमेरिका ने न सिर्फ तेल की पैदावार में रिकॉर्ड सतह पे इजाफा किया, बल्कि माया कुदरती गैस यानी एलएनजी की बरामदात में भी दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। इसी दौरान लैटिन अमेरिका में होने वाली सियासी और फौजी कशीदगी ने भी आलमी तवानाई के बाजार को बदल दिया। खास तौर पे वेनेजुएला के बहरान के बाद आलमी मंडी में तेल की सप्लाई के रास्ते तब्दील हुए और अमेरिका के पास मजीद तवानाई के ज़खायर और बरामदी मौके पैदा हो गए। इसका नतीजा क्या निकला? वो ये निकला कि आज अमेरिका न सिर्फ रूस और सऊदी अरब के मुकाबले में मजमूई पैदावार में बहुत आगे जा चुका है, बल्कि उसकी तवानाई कंपनीज को आलमी मंडी में नई जगह भी मिल रही हैं। अब इसी मंजर में खलीजी बहरान को रख के देखें। वेनेजुएला का तेल उसके पास आया, अब उसने कहीं बेचना तो है। तो एक और हैरान कुन हकीकत सामने आती है कि खलीज में अगर तेल की पैदावार या गैस की बरामदात मुतासिर हो जाएं तो आलमी मंडी में कीमतें फ़ौरन बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन ममालिक को होगा जो मुतबादिल सप्लाई फराहम कर सकते हैं। तो इस वक्त उस फहरिस्त में सबसे ऊपर अमेरिका खड़ा है। यही वजह है कि जब खलीज में तवानाई के बड़े मराकज़ मुतासिर होना शुरू हुए तो आलमी तवानाई बाजार में एक और बड़ी खबर सामने आई। खलीज का वो मुल्क जो माया कुदरती गैस की बरामदात में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शुमार होता है, यानी कतर, उसकी एलएनजी बरामदात मुतासिर होने लगी।
اور اگر کسی وجہ سے قطر کی سپلائی رک جائے تو عالمی گیس مارکیٹ میں فوری خلا پیدا ہوگا، اور یہی خلا وہ موقع بنے گا جسے امریکی توانائی کمپنیز پر کر سکتی ہیں۔ اسی دوران سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پہ حملوں کے بعد پیداوار میں کمی کی خبریں آئیں، جیسے سعودی آرامکو کے اوپر ہوئی، اور سعودی آرامکو جیسے ادارے کی پیداوار متاثر اگر ہوتی ہے تو عالمی تیل کی مارکیٹ میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بحرین اور دیگر خلیجی تنصیبات بھی دباؤ میں آ جائیں تو یہ بحران مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ سوال ابھرتا ہے جس پر دنیا کے کئی معاشی تجزیہ کار بحث کر رہے ہیں کہ اگر خلیج کے بڑے تیل اور گیس مراکز یکے بعد دیگرے متاثر ہو جائیں، اگر قطر LNG برآمد نہ کر سکے، اگر سعودی عرب کی پیداوار دباؤ میں آ جائے، اگر بحرین کی ریفائنری بند ہونے کے قریب پہنچ جائے، تو اس خلا کو پر کون کرے گا؟ عالمی منڈی میں اضافی تیل اور گیس کہاں سے آئے گی؟ جواب ایک بار پھر وہی نام ہے جو گزشتہ چند برسوں میں توانائی کی دنیا میں سب سے زیادہ ابھرا، اور وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین اس بحران کو صرف فوجی کشیدگی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے توانائی کی عالمی سیاست کا ایک نیا مرحلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر خلیج کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو عالمی قیمتیں بڑھیں گی، اور جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ان کمپنیز کو ہوگا جن کے پاس بڑی مقدار میں تیل اور گیس برآمد کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ سوال مزید گہرا ہوتا ہے کہ اگر ایران کھل کے یہ کہتا ہے کہ عرب ممالک کی آئل ریفائنریز کو وہ نشانہ نہیں بنا رہا، اور اس کے باوجود خلیج میں وہ آئل کے مراکز متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے اصل ہاتھ کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی کسی ریاست کی کارروائی ہے، یا پھر یہ وہ پیچیدہ کھیل ہے جس میں حملہ کہیں اور سے ہوتا ہے مگر الزام کسی اور کے سر ڈال دیا جاتا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب توانائی کے مراکز کو نشانہ بنا کر عالمی منڈی کو ہلایا گیا ہو۔ اس خطے کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ایک حملہ صرف ایک دھماکہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے عالمی معیشت، عالمی سیاست اور طاقت کا پورا کھیل چھپا ہوتا ہے۔ اب اگر اس پورے منظرنامے کو صرف مشرق وسطیٰ تک محدود رکھ کے دیکھا جائے تو شاید تصویر ادھوری رہے گی، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کی گونج صرف خلیج کے ساحلوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایشیا کے ہر بڑے ملک کی توانائی کی گھڑی جو ہے وہ اس وقت ایک ساتھ ٹک ٹک کر کے چل رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر ملک کے پاس اس گھڑی میں باقی رہ جانے والا وقت مختلف ہے، کہیں مہینوں کا ذخیرہ موجود ہے، کہیں ایک ہفتے کا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جاپان کو اگر آپ دیکھیں، یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے توانائی کے بحران کو اپنی قومی سلامتی کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس کی وجہ بھی تاریخ میں ہے کہ جب عرب ممالک 1973 میں تیل کی سپلائی روک چکے تھے تو جاپان کو بدترین توانائی کا بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس واقعے نے جاپان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اسی دن سے اس ملک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے جاپان نے دہائیوں تک سرمایہ لگا کے اتنے بڑے تیل کے ذخائر بنائے کہ آج اس کے پاس تقریباً 254 دنوں کا اسٹریٹجک ریزرو موجود ہے۔ یعنی اگر عالمی سپلائی مکمل طور پر بھی بند ہو جائے تو جاپان کئی ماہ تک اپنی معیشت چلا سکتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے صرف 7 دن گزرنے کے بعد ہی جاپانی ریفائنریز کی طرف سے حکومت پہ دباؤ آنا شروع ہو چکا ہے کہ وہ یہ ذخائر کھول دے۔ جاپان کی حکومت نے ابھی تک اس مطالبے کو مسترد کیا ہے کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر اسے بند کرنا آسان نہیں ہوگا، اور توانائی کی منڈی میں جب ایک بڑا ملک اپنے ذخائر جاری کرتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتا بلکہ دنیا کی قیمت اور سپلائی کے نظام کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ دوسری طرف چائنا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی صنعتی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اگر اس وقت اس کے بارے میں اندازہ لگایا جائے کہ اگر سپلائی میں شدید خلل جاری رہا تو چائنا کی اندرونی صنعتوں کو حقیقی دباؤ محسوس ہونے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن لگیں گے۔ اسی خطرے کے پیش نظر چین نے پہلے ہی قدم اٹھا لیا تھا۔ اس نے ڈیزل کی برآمدات روک دی تھی تاکہ جو ایندھن اس کے پاس موجود ہے وہ ملک کے اندر استعمال ہو سکے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ بیجنگ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والے دنوں میں توانائی کا دباؤ بڑھے گا۔ اسی طرح انڈیا کی صورتحال بھی غیر معمولی ہے۔ وہاں صنعتی شعبے کو گیس کی فراہمی میں 10 سے 30% تک کمی کر دی گئی۔ یہ کوئی مستقبل کا امکان نہیں، ایک عملی فیصلہ ہے جو پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں توانائی کے دباؤ نے صنعت کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ ساؤتھ کوریا کا مسئلہ مختلف نوعیت کا ہے۔ جنوبی کوریا کی روزانہ تقریباً 16 لاکھ بیرل تیل کی سپلائی آبنائے ہرمز کے راستے آتی ہے، اور اگر اس راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوریا کی توانائی کی شریک پہ دباؤ پڑ سکتا ہے، اور وہ پڑ چکا، کیونکہ یہ راستہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکا اور ہزاروں جہاز وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے سیول میں پالیسی سازوں کے لیے یہ معاملہ انتہائی حساس بن چکا ہے۔ پھر جاپان کو دیکھیں، تیل کے ذخائر تو اس کے پاس موجود ہیں، مگر مایا قدرتی گیس یعنی LNG کے ذخائر صرف 3 ہفتوں کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ اگر عالمی گیس مارکیٹ میں سپلائی کا بحران مزید بڑھتا ہے تو جاپان کو بھی مشکل فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ان ممالک کی ہے جن کے پاس کوئی اسٹریٹجک ریزرو موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس دوست موجود تھے عرب ممالک، اور انہیں یہ تھا کہ خلل کبھی نہیں پڑے گا، یعنی مثال کے طور پہ پاکستان، بنگلہ دیش، ان کے پاس کوئی ایسا بڑا ذخیرہ موجود نہیں جو عالمی سپلائی رکنے کی صورت میں کئی ہفتوں یا مہینوں تک ان کی معیشت کو سہارا دے سکے۔ ہمارے ہاں کہا گیا کہ 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے، وہ بھی آج سے 4 دن پہلے، لیکن وہ 28 دن کا کس حد تک موجود ہے کہ پیٹرول پمپس کے اوپر باقاعدہ طور پہ موٹر سائیکل والوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 5 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں بھروایا جا سکتا۔ بے شمار پیٹرول پمپس پہ یہ صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر عالمی تجزیہ کار جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب بین الاقوامی رپورٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کو توانائی کا بحران درپیش ہو سکتا ہے، تو وہ اکثر پورے خطے کو ایک اوسط کے طور پہ دیکھتی ہیں۔ وہ جاپان کے 254 دن کے ذخائر، پاکستان کے 0 دن کے ذخائر کو ملا کر اوسط نکال دیتی ہیں، مگر حقیقت میں ایک بحران نہیں بلکہ درجن بھر مختلف بحران ہیں جو مختلف رفتار سے ایک ہی وقت میں سامنے آئیں گے، اور توانائی کے ماہرین اس صورتحال کو ایک خاص نام دیتے ہیں۔ اسے اسٹریٹجک ریزرو ڈیپلیشن یعنی اسٹریٹجک ذخائر کے مرحلہ وار ختم ہونے کا عمل کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی خاصا واضح ہوتا ہے۔ پہلے وہ ممالک اپنے ذخائر استعمال کرتے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ بفر موجود ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے ذخائر جاری کرتے ہیں تو عالمی قیمتیں عارضی طور پہ نیچے آ جاتی ہیں، مگر جیسے ہی وہ ریلیز ختم ہوتی ہے قیمتیں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسرا ملک اپنے ذخائر جاری کرتا ہے، پھر تیسرا، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ مرحلہ آتا ہے جب ذخائر ختم ہوتے ہیں، سپلائی کا بحران ابھی باقی ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جس نے 1973 کو عالمی توانائی بحران کو جنم دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اگلے سال دنیا کو شدید معاشی کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی ممالک کو اپنی توانائی پالیسی جو تھی وہ مکمل طور کے اوپر بدلنا پڑی۔ اسی لیے اس وقت توانائی کی دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک عدد 254 نہیں بلکہ 7 ہے، کیونکہ جنگ کے صرف 7 دن گزرنے کے بعد ہی بڑے ممالک اپنے ذخائر کے بارے میں سوچنے لگے۔ اب اس تصویر میں ایک اور سوال تیزی سے ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ یہ بحران محض حادثات کا سلسلہ ہے یا اس میں کوئی بڑی معاشی حکمت عملی ہے، کیونکہ اگر خلیج میں تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو پھر یہ فائدہ کس کو دے گی؟ کیا ایران کو پروووک کر کے حملے کروائے گئے، یا پھر ایران نے حملے نہیں کیے اور ایران اب اس کی تردید اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا زعم اس کی طاقت بن رہی ہے اور اس کے پس پردہ مقاصد کچھ اور ہیں؟ دیکھیے آنے والے دنوں میں کون کس طرح فائدہ لے گا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔